अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। नाज़रीन, ऐवान बाला में जज्बात की हरारत हो या फिर ऐवानों के बाहर एहतजाज की गर्मी, हुकूमत और अपोजिशन की एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें जारी हैं इवन एज वी स्पीक। एक फरीक का मुद्दा पार्टी सदर की रिहाई है और दूसरे फरीक का मकसद अपोजिशन की राहें मजदूद करने की बजाय रास्ता हमवार करना। किसी की दिलचस्पी ये नहीं अनफॉर्चुनेटली कि रुपए की गिरावट से डॉलर 135 की हद जो है उससे तजावुज कर गया है। क्यों कर गया है? गैस के नर्ख और बिजली की कीमतों में इजाफे से नए पाकिस्तान के अवाम की कौन सी खिदमत की जा रही है? तगड़े ऐलानात हुकूमतकारी के लिए सूदमंद जरूर होंगे मगर हकीकी तब्दीली के लिए कारगर नहीं। कि सरतपैर मुआशी बहरान की दलदल में धसी हुकूमत IMF की दहलीज पर खड़े वजीर आजम 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं। एक ऐसा मंसूबा कि जिसकी कम से कम लागत मिनिमलिस्टिकली इवन 12,500 अरब रुपए के लगभग बताई जाती है। ये रकम आएगी कहां से? कच्ची आबादियों के केस में भी आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी सवाल उठाया कि कबूतर का पिंजरा बनाते वक्त भी देखा जाता है 50 लाख घर बनेंगे कैसे? मगर हार ना मानने वाले वजीर आजम का आज़म आज भी यही है कि कौम को मुश्किल से निकाल कर ही दम लूंगा। 10-12 अरब डॉलर कोई मसला नहीं। सवाल यह है कि हुकूमत संभालते ही 18 अरब डॉलर का विरासती खसारा और 1 अरब 19 करोड़ 80 लाख डॉलर्स कर्ज की फौरी अदायगी, मगर 50 दिनों में मुईशत को पर लगा देने की उम्मीदें आखिर हैं क्यों सबकी? पाकिस्तान से सालाना 900 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इंकशाफात हमारे सामने। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना में बताया भी गया ये ऑफिशियली कि मुल्क के अंदर खरीदवार जो हैं उनमें सालाना 800 अरब रुपए करप्शन की नजर हो जाते हैं और इसके बावजूद मुआशी खुशहाली की तदबीरें हैं। हुकूमती इकदामात दो तरफा हैं, एक कड़े एहतसाब के जरिए करप्शन की भीख कनी और दूसरा 10 से 12 अरब डॉलर के लिए दोस्त ममालिक और IMF से राब्ताकारी। इसके सिवा चारा है भी क्या? हनीमून गुजारती हुकूमत से मुआशी बहरान का सवाल अभी कबल अज वक्त होगा, मगर ये पूछना ज़रूर बर वक्त है कि जुल्फी बुखारी, ओन चौधरी, इफ्तिखार दुरानी, एहसन मानी और नईमुल हक के बाद अब अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान डार पर वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम की चेयरमैनी जो है वो ऐसी नवाजिशात जो है ये किस खाते में है? साहिब ये मेरिट की पामाली है या फिर दोस्तों पर दरिया दिली है? इसे क्या कहें? और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि IG पंजाब की तब्दीली और मअतली से लेकर वजीर मुमलिकत की हदूद से निकलकर थानों पर छापेमारी तक, क्या ये नया पाकिस्तान है जिसका बताया गया था? या फिर मे बी फैक्चुअली शायद ये कौम इसे ही तब्दीली समझ रही है, समझना भी चाहिए। इसी के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। आज हमारे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब मौजूद हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर भी रह चुके हैं सिंध के। हमारे साथ सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, और हमारे साथ मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू हमाद अजहर साहब हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सेनेटर साहब, पहले तो बताइएगा ये आज ऐवान बाला में हो क्या रहा था? मैंने तो इस तरह का माहौल चाहे रज़ा रबानी साहब ने भी नहीं देखा, हम भी एक दहाई से कवरेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। इतनी चीखम पुकार, हर बार कोई ना कोई ऐसा आदमी या शख्सियत आएगी जो हल्ला गुल्ला हो जाता है। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, पता नहीं क्या है, ऐसा कोई बदनसीबी है हमारी या सेनेट की। ये हमारे वज़ीर इत्तलात जब भी आते हैं ये मामला हो जाए। अब कौन है, साजिश कर रहा है कोई, इनके आते ही शोर शराबा शुरू हो जाता है। आज भी है, बड़ा सुकून से ऐवान चल रहा था, ये आए और हंगामा खड़ा हो गया। चेयरमैन ने कोई रूलिंग दी थी, मैं नहीं था उस इजलास में, कि ये माफ़ी मांगेंगे कि जनाब गलती हो गई। और माफ़ी से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आपको याद है चौधरी ने सारे एहतजाज ऐसे के दरमियान क्या क्या हुआ? इधर तो रेलू कट्टा से लेके हमने क्या क्या नहीं सुना पिछले दौरे हुकूमत के। मैं आपको एक बात कहता हूँ, खान साहब के ही हवाले से मैं कह देता हूँ बात, अगर मुल्क को महज़ब बनाने निकले हैं तो छोटी छोटी जो बातें हैं महज़ब होने की, मुल्क को महज़ब बनाने निकले, मेरा ख्याल है वो कहते हैं। कौन कहता है? बात ये तो कहीं नहीं कहा, ये आपने ये वादा तो नहीं किया ना। ये तो हमारे छोटे मेरी बारी आएगी तो मैं तफसील में बताता हूँ। नहीं, जलसों में कहा कसम खाओ झूठ नहीं बोला, मैं था, अब आप मेरे से सुने। अच्छा, जलसे में कहा कसम खाओ झूठ नहीं बोलोगे, नहीं बोलेंगे, ऐसे बोला। वॉशरूम ठीक करो, सफाई, गाड़ी ठीक करो, ट्रैफिक, वो तो एक सैनिटेशन प्रोग्राम का पूरा एक प्रोग्राम था। तो ये महज़ब बनाने की बात है ना। तो ये भी तरीक़ा मुनासिब नहीं था। मैं एक बात कहता हूँ, मैं नहीं कहता कि मुशाहिदुल्लाह खान का कोई लहजा मलका तरन्नुम जैसा था, ये नहीं था, लेकिन वो अपोजिशन में है, उनके लीडर गिरफ्तार हैं, वो चीखेंगे भी, एहतजाज भी करेंगे, लेकिन वफाकी वज़ीर को ये लहजा नहीं रखना है।
اور جس انداز سے وہ سینٹ کے چیئرمین سے بات کر رہے تھے وہ کسی بھی طریقے سے بلکہ وہ چھوٹا سا کلپ نکالیں جب فواد چودھری صاحب چیخ رہے ہیں سینٹ چیئرمین کے اوپر ذرا منع کر رہے تھے، یہ ان کے پھر بھی کہہ رہے تھے، ان کے بعد کائے کی بات ایسے نہیں ہوتا ہے، کسی کو بھی چیئرمین کہتے ہیں یہ کر تو وہ کر دیتے ہیں، تو یہ ساری کرتا ہوں، اس میں کیا کباہت ہے؟ آپ حکومت میں ہیں، آپ کوئی اللہ پناہ دے کوئی پناما نہیں ہو گئی ہے، آپ جا رہے ہو اور آپ ایسے چلیے یہ تو میں ابھی حماد صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں. آپ کو پتہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ملاقات ہو گئی ہے، ایک مشترکہ حکمت عملی اپوزیشن کے اپنانے کی بات ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب کے اریسٹ کے حوالے سے. پیپلز پارٹی نے ساتھ ٹرنا ہے کہ نہیں؟ ہم چلیں گے، ان کو احتیاط کرنا چاہیے. میرے لیڈر بھی کہتے ہیں، ہم سب کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں میرا مطلب زرداری صاحب نے اتفاق تو کر لیا، مگر آپ کی پوزیشن ہمیشہ یہ رہی ہے کہ احتجاج پارلیمان کے اندر. بہتر یہی ہے تو باہر سڑکوں پہ یہ تو سڑکوں کا رخ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر یہ مجبور کریں گے، اگر یہ حکومت کا یہ رویہ ہے، اسی انداز سے بات کریں گے، زرداری بھی نواز بھی سب کو ایک بار ابھی میں کہتا ہوں ہنسی میں سچی بتاؤں، اب ان کو اعتبار دلا دیجئے کہ آپ کنٹینر سے نیچے اتر آؤ. نہیں ورنہ سعد رفیق صاحب تو دھمکی دے چکے ہیں ہم کنٹینر پہ چڑھنے والے ہیں. اب آپ وزیر اعظم بن گئے، آپ کو یقین ہی نہیں آتا، نہ آپ کے وزیروں کو یقین آتا ہے. ایک دو وزیر ہیں، میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی میرے ساتھ بیٹھے ہمارے چھوٹے بھائیوں اور بچوں. اچھا مجھے ان سے پوچھنے دیں، ان کا رویہ اور ہے، باقی آتے از دا آئیڈیا ٹو ڈسٹریکٹ کہ نہ ایوان میں بات ہو آئی ایم ایف کی، نہ بات ہو ڈالر کی، نہ بات ہو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی، ڈسٹریکشن ہی پورا آپ کا ایک وہ جسے رضربانی کہہ رہے ہیں شاید یہی. میں اصل میں دیکھیں میں تو خود اس بات کا قائل ہوں کہ پارلیمنٹ میں تہذیب اور بڑے احتیاط سے، چاہے آپ اپوزیشن میں بیٹھے ہوں، چاہے آپ حکومت کے بینچ پہ بیٹھے ہوں، چاہے آپ کی عمر چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. میں بھی میں نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، لیکن میں جب بھی کھڑا ہوتا ہوں بولنے کے لیے، بعد میں ایک ممبر ضرور ایسا کھڑا ہوتا ہے جو مجھے میری عمر کے اوپر تانا دے گا یا کوئی کانڈیسینڈنگ ریمارک دے گا، میں اس کا جواب نہیں دیتا. آج بھی ایسا ہوا سینٹ میں نے جواب نہیں دیا، اور مشاہد اللہ نہیں کیا، لیکن میں نے جواب نہیں دیا. ہر شخص ایسا نہیں ہوتا، کبھی کبھی جواب دینا پڑ بھی جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کا صرف بڑے ہو جانے سے، یا آپ 5 دفعہ کسی پارٹی کی قیادت کی اچھی بکس میں ہیں تو آپ کو سینٹ کا ٹکٹ دے دیا جاتا ہے، تو آپ آ جاتے ہیں بار بار. تو اس کی وجہ سے بات یہ نا مشاہد اللہ صاحب کہہ رہے ثابت کریں نا، سنیں نا، نوکریاں دینے کا پورا خاندان پی آئی اے میں. ہاں وہ جواب اس پہ تو وہ دیتے نہیں ہیں، کانڈیسینڈنگ قسم کے، پیٹرنائزنگ قسم کے. چلے ٹھیک ہے، ہم آپ کو عمر میں بھی بڑا تسلیم کر دیتے ہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں کہ آپ کا تجربہ ہم سے زیادہ ہوگا، البتہ کہ تلخ تجربہ ہے، اللہ ایسا تجربہ دشمنوں کا بھی نہ دے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اگر بڑا ہے تو اس کو خود اپنے رویے سے بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. صرف یہ کہہ کہ جی میری عمر بڑی ہے، یا کیونکہ میں 5 دفعہ سینٹ میں آ گیا ہوں کہ میں نے کسی کی خدمت کی ہے کسی پارٹی لیڈر کی زیادہ، تو مجھے ہر دفعہ ٹکٹ دے دیا جاتا ہے تو اس لیے میرا احترام کرو. ایسے نہیں ہوئے گا. آپ کو اپنے رویوں سے اپنا احترام بنانا پڑے گا، اپنے کردار سے بتانا پڑے گا. اور دیکھیں فواد نے اگر بات کی ہے ان کے اوپر آفیشیل ڈاکیومنٹس کے ساتھ وہ لے کے آیا کہ انہوں نے ہٹ دھرمی نہیں ہونی چاہیے نا. شبلی فراز صاحب نے بھی آج سینٹ میں کہا معافی مانگ لیں، قائد ایوان کہہ رہے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں مانگوں گا ہی نہیں. ایک دفعہ تو انہوں نے معافی مانگی ہے. چیخ کے کہا کس بات کی معافی مانگوں، لگ رہا تھا کہ کوئی گھریلو لڑائی ہو رہی ہے. یہ سینٹ میں نہیں ہے. ایک منٹ میری بات سنیں، لیٹس کیپ اٹ ان پرسپیکٹیو. جو باتیں آج مشاہد اللہ صاحب نے سینٹ میں کی فواد کے جانے کے بعد، فواد کے بارے میں نہیں، ہمارے ایک اور وہاں پہ سینٹ کے رکن بیٹھے تھے فیصل جاوید خان صاحب، ان کے بارے میں فیصل نے آگے سے جواب نہیں دیا. نہ یہ آپ چلے گئے تھے اس وقت، نہ فیصل نے کہا کہ میرے سے میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، نہ فیصل نے اس کا اٹھ کے جواب دیا. ہم نے بھی اسے کہا کہ یار ٹھیک ہے بڑا آدمی ہے، عمر کے اس حصے میں رہنے دو. لیکن یہ رویہ مسلسل وہاں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے آپ کو اس وقت فواد زیادہ نظر آ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے بھی ایک دو لفظ سخت سر بیکاز کچھ ذمہ داریاں حکومت وقت کے لوگوں پہ ہوتی ہیں. ہم پہ ہیں، ہم قبول کر رہے ہیں ذمہ داری. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ لیکن صبر و تحمل سے چلنا ہوتا ہے. ایسے ہی آپ کی حکومت 4 ووٹس کی مار ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے، 4 سے زیادہ ہیں. وہ 4 صرف اس صورت میں تھے اگر فرسٹ بیلٹ ہو، ورنہ تو 20 ووٹوں کا فرق ہے. رویہ تو ٹھیک رکھنا پڑے گا. آپ وزیر ہیں. مجھے بتائیے زبیر صاحب کہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ بندے ہی نہیں اکٹھے کر پاتے. الیکشن کمیشن کے باہر بھی جب احتجاج ہوا تھا پوسٹ الیکشن 2018 تب بھی نیگلیجبل اماؤنٹ سے، پارٹی کے اندر بھی بڑی اس کے اوپر گفت و شنید ہوئی، بڑا دکھ بھی ہوا سب کو. شہباز شریف صاحب بھی نہیں آئے، حمزہ بھی نہیں آئے، بلکہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ہمیں کیوں بلایا اگر یہ کرنا تھا. تو آج بھی آپ دیکھیں ایک بہت ہی بالکل ان امپریسو شو تھا. دھمکیاں آپ دیتے ہیں پروٹیسٹ کی. بالکل صحیح بات، میں ایگری کرتا ہوں. وہ جو الیکشن کمیشن کے باہر ہوا تھا وہ بھی امپریسو نہیں تھا، اور آج کا تو میں نے نہیں دیکھا. آپ کہہ رہی ہیں تو صحیح کہہ رہی ہوں گی.
میرا خیال ہے چاہے اپوزیشن ہو جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہو اس کی تیاری مکمل ہونی چاہیے بیفور اٹ کالز فار اینی پروٹیسٹ اور اینی تھنگ لائک دیٹ. آئی ایگری وتھ یو. آئی مین اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. وہ I really الیکشن like you in کمیشن opposition, Zubair صاحب. جی میں نے کہا I really like you in opposition. You seem to agree with me. یا فار ونس. مگر نہیں میں آپ کو اور مواقع فراہم کرتی ہوں ٹو اگری ود می. آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آج افتتاح بھی کیا ہے نئے پاکستان کی گھر اسکیم کا وزیر اعظم صاحب نے. نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے کہا جاتا ہے. کل ہمارے ساتھ اشفاق ٹولہ صاحب بھی موجود تھے. انہوں نے اس حوالے سے کیا فگرز دیے مختصراً آپ کو دکھتے ہیں. دین بیکاز وی ہیو دی منسٹر فار ریونیو ود اس ایز ویل. لیٹس ٹرائی ٹو فگر آؤٹ یہ ہوگا کیسے. اینڈ آئی ہوپ ہو انشاءاللہ, بٹ کیسے ملاحظہ کیجیے. آپ آ جائیں دیکھیں ہاؤسنگ کی اسکیم پہ بہت اچھی آبجیکٹو ہے کہ 50 لاکھ گھر میں بناؤں گا. 50 لاکھ گھر کا مطلب ہے مہر میں کوئی شہر سے 100 کلومیٹر دور نہیں لگاؤں گا. میرے پاس کوئی ٹیوب نہیں ہے کہ وہ لوگ آئیں گے صبح اپنا کام کرنے کے لیے. ہمیں ان دا ویسینٹی آف 20-25 کلومیٹر بنانی ہے. کسی بھی شہر میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, یعنی چھوٹے سے چھوٹا شہر یا بڑے سے بڑا شہر, اگر آپ ایک گھر 5 مرلے کا بھی بنا کے دیں گے تو 25 لاکھ سے کم کاسٹ نہیں آئے گی. آپ کسی بھی ایکسپرٹ کو بٹھا دیجیے. اگر وہ 25 لاکھ کے گھر 50 لاکھ آپ گھر بنانا چاہ رہے ہیں 1 million every year. تو 12,500 ارب آپ کو انویسٹ کرنا ہے. واو. اور 12,500 ارب میں سے اگر فرض کریں آپ ڈالر ٹرمز میں آج کے حساب سے 133 یا 135 کے حساب سے دیکھتا ہوں تو $92 بلین, جو کہ 1/3 آف یور GDP ہے آج کے حساب سے. تو مجھے ایک بات بتا دیں, کیا isn't it a dream؟ یہ کیا خواب ہے؟ جی زبیر صاحب, $92 ملین, 1/3 آف یور GDP, 5 مرلے کا گھر بھی اگر بنائیں 50 لاکھ آپ دیکھ رہے ہیں, $92 ملین کی بات ہو رہی ہے. خان صاحب مہر جو ہے, خان صاحب کی ٹیم خود خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں اس کو. یہ اپنے ہی جو انہوں نے بلند دعوے کیے تھے نا, اور ہر پولیٹیکل پارٹی کرتی ہے, لیٹس بی فیئر ود پی ٹی آئی ایز ویل, بٹ پی ٹی آئی نے ایک ایسا ماحول کریٹ کیا تھا جس میں جینوئنلی عمران خان خود بلیو کرتے تھے اس قسم کی چیزوں میں جو کہ بالکل پاسبلٹی سے دور تھی. مثلا ایک سٹیٹمنٹ دینا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر میں قرضہ لینے جاؤں گا. سو ہی واز کنونسڈ سم ہاؤ دی ادر, یا تو اسد نے ان کو پٹی پڑھائی تھی یا انہوں نے اسد کو پٹی پڑھائی تھی, بٹ سم ہاؤ دی ادر. اسد ویسے پٹی اچھی پڑھا دیتے ہیں یا اب مجھے تو نہیں پڑھا سکے, لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں مطلب خان صاحب جو ہے نا, سو یہ ریٹورک جو ہے, اور میں سیریسلی جینوئنلی میں بلیو کرتا ہوں کہ ان کو ابھی اپنی ٹیم امپروو کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ دے ول گو نو ویئر. ایک تو یہ جو آپ نے ذکر کیا تھا کہ ایک منسٹر وہاں تھانوں کے چکر میں چلے گئے, جیل منسٹر پنجاب جیل کے اندر چلے گئے 3 بجے کھول کے, بالکل, اینڈ دس اے کمپلیٹ آئی مین کوئی ڈسپلن ہے ہی نہیں. اور اپوائنٹمنٹس جو آپ ذکر کر رہی ہیں نا, جس کا مہر اوپر کے لیول پر, نیچے کے لیول پر تو تباہی مچی ہوئی ہے. آئی مین جسٹ اباؤٹ ایوری ون ہو ہیز بین اے ورکر آف پی ٹی آئی, اس سے سی ویز لی جا رہی ہیں اور ان کو ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. آئی مین میں تو حیران ہوں. آئی مین ویئر از دیٹ میرٹ؟ میرے بارے میں کنسسٹنٹلی عمران خان یہ کہتے تھے کہ زبیر کو میرٹ پر نہیں لگایا. مطلب میں ہمیشہ یہ کہتا تھا اگر میرا میرٹ نہیں ہے, میرٹ کی لسٹ ہے نا, تو میرٹ ہوتی کیا چیز ہے. تو مجھے ابھی آج لسٹ بنائی زبردستی ہم نے میرٹ کی, ہم ڈھونڈ لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ویسے ہی وقفہ لینا ہے, پھر ہم آج سے ویسے بھی پوچھنا ہے کہ چیف جسٹس بھی پوچھ رہے ہیں خالہ گھر نہیں ہے, 50 لاکھ گھر بنانا کیسے بنائیں گے, تھوڑی سی میتھ بھی آپ کے سامنے رکھی ہے, اور پھر آپ کی بہترین میرٹ لسٹ بھی آپ کو پیش کریں گے ایک وقفے کے بعد. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو حماد اسد صاحب فرمائیے, $92 ملین, 1/3 آف یور GDP کہاں سے آئے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری فگرز نہیں ہیں, یہ ان کی فگرز ہیں. اوکے, آپ کا کتنے میں بن لو رہا ہے؟ کاسٹ مجھے ایگزیکٹ اس وقت نہیں پتا کیونکہ میری منسٹری سے یہ ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن لو کاسٹ پروڈکٹس بہت زیادہ مارکیٹ میں اب اویلیبل ہے. لو کاسٹ ہاؤسنگ کے آپ ہائی رائز اپارٹمنٹس بنا سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں اب اپارٹمنٹ کلچر کی طرف بھی تو جانا پڑے گا نا, کیونکہ وی آر کنسٹرکٹڈ فار مجھے ایکچولی ایک ٹویٹر پہ ایک انجینئر ہے, میں آپ بات کیجئے, میں ان کا بھی آپ کو میسج پڑھاتی ہوں. تو بات یہ ہے کہ ہمارے بلند و بال دعوے تو کبھی بھی نہیں مانے مسلم لیگ نون نے.
پہلے ہمیں ٹانگا پارٹی کہتے تھے, پھر ہماری کرسیاں گننا شروع ہو گئے, پھر بڑے بڑے بھی انہوں نے بولے کہ شیروانی کا بٹن نہیں ملے گا, اپنی اتر گئی. تو یہ سارا کچھ دیکھیں, یہ سارا کچھ, یہ تو ہمارے دعوے کبھی نہیں مانیں گے, لیکن ہم نے وی ہیو always performed against the This is odds. Tariq Masood Saab. I am a civil engineer with 50 years of experience and I own a construction company. To build 5 million houses in 5 years, you got to build 1 million a year, of course, using 10,000 bricks in a house. اگر آپ 10,000 بھی کہہ دیں اینٹیں لگنی ہے, we need additional 10 billion bricks. Do we have this capacity? بات وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ اس کے مختلف ماڈلز ہو سکتے ہیں. کسی جگہ پہ آپ چھوٹے گھر بنا رہے ہیں, کسی جگہ پہ آپ ہائی رائز اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں, کسی جگہ پہ آپ پبلک پرائیویٹ ہمیں پارٹنرشپ. شک کیوں ہوتا ہے کہ یہ ماڈل ہے اپنی جگہ پہ, آپ کے وہ لیک آف ہوم ورک کی وجہ سے نا ڈر لگتا ہے. کون سا, ہم تو زیادہ تر, ابھی تو ہمیں 2 مہینے بھی نہیں ہوئے, تو ہمیں تھوڑا سا مارجن اس میں دیں. یہ گھوڑا ہے, یہ میدان ہے, پتہ لگ جائے گا. پہلے بھی ماضی میں ہم نے بلند و بال دعوے کیے ہیں, ہم کر کے تو دکھاتے رہے ہیں نا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم مارگیج کا ماڈل بھی لے کے آئیں گے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل بھی لے کے آئیں گے. آشیانہ اسکیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے کھاتے میں ویسا ماڈل نہیں, اور ادھر ہی اندر گئے ہیں شہباز شریف صاحب. اب آپ بھی وہی ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرف نہ آپ انسینیویٹ کریں. الحمدللہ ویسا ماڈل ہم نہیں لے کے آئیں گے, ہم ایک صاف ستھرا ٹرانسپیرنٹ ماڈل لے کے آئیں گے. سب کو پتہ لگے گا اتنا ہی صاف ستھرا اور ٹرانسپیرنٹ جس طرح جنرل احتشام کا احتساب بیورو تھا, اور پھر اپنے ہی من پسند جنرل احتشام کو ہٹانا پڑ گیا جو اتنے صاف ستھرے تھے. اب اتنی صاف شفاف جتنا ناصر دورانی کے نیچے پولیس ریفارمز ہونے تھے, اور اس نے جو مسودہ پیش کیا اس کے اندر کیونکہ چیف منسٹر اور پی ٹی آئی کا کوئی کنٹرول یا کوئی بھی کردار نہیں ہونا تھا پولیس کے حوالے سے, اس کو بھی گھر جانا پڑ گیا. یا اتنا ہی اچھا جس طرح جنرل جسٹس وجی الدین صاحب جو ہیں, وہ جب ترین صاحب پہ انگلی اٹھا رہے تھے اور اندر شفافیت لانا چاہ رہے تھے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے, ایک منٹ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم جتنے, اگر ہم 100 فیصلے کریں گے تو 100 میں سے 101 ٹھیک ہوئیں گے. ہو سکتا ہے کسی جگہ ٹرانسگریشن ہو جائے, اور جیسے ہوتی ہے آپ کے سامنے آ جاتی ہے. یہی ٹرانسپیرنسی ہے. پہلے نہیں آتی تھی یہ باتیں سامنے. جہاں آپ نے بات کی ہے I want you to win because you win, Pakistan wins. پلیز مجھے غلط نہ سمجھیے گا, بٹ سمجھیے آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے. مہر میری بات سنیں, ہمارا ٹریک ریکارڈ ابھی سامنے آنا ہے. یہ جو سارا کچھ ہم کر رہے ہیں, یہ جو اکنامک کرائسس ہمیں ورثے میں ملا ہے, اٹ از ناٹ اے ریزلٹ آف آور اون پالیسیز اور پرفارمنس. یہ نائیوٹی تو نہیں ہے, مگر یہ نائیوٹی تو نہیں ہے 50 لاکھ گھر. نہیں, اٹس ناٹ اے نائیوٹی یار, کیوں اس کو آپ نائیوٹی تصور کر رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو ڈکٹیٹ کریں گے اگر آج پرائم منسٹر صاحب نے, اگر آج این ایف سی ایوارڈ میں آپ کے 100 روپے میں سے 6 روپے تو آپ صوبوں میں بانٹ دیتے ہیں. دیکھنا, یو آر تھروئنگ ڈسکنیکٹڈ تھنگز سو مینی ایٹ ون ٹائم. لیٹس جسٹ اسٹے آن ون تھنگ نا, لیٹس جسٹ اسٹے آن ہاؤسنگ فار دی ٹائم بینگ. یہ ڈسکنیکٹڈ ہے سر, میں تو پیسے کی بات کر رہی ہوں. گھر بنانا ہے, پیسہ چاہیے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے بھی ہم کریں گے, ہم فورن انویسٹرز کو بھی اس میں انوالو کریں گے, ہم مارگیج کا ماڈل بھی لے کے آئیں گے, جہاں پہ اپارٹمنٹس بنانا ہے اپارٹمنٹس بنائیں گے. زبیر صاحب آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. مطلب ایک تو آئی ایم ایکچولی شاکڈ, ہیئر از سٹنگ منسٹر آف اسٹیٹ فار فائنینس, اور پرائم منسٹر نے اناؤنس بھی کر دیا اسکیم, اور فائنینس منسٹر یہ کہہ رہے ہیں مختلف ماڈلز ہو سکتے ہیں. انہوں نے اناؤنس کیا تو انہوں نے فائنینس منسٹری سے اپروول بھی نہیں لیا کہ وہ کرنے کیا چاہ رہے ہیں. فار ریونیو, I'm not the state minister for finance. I'm the minister for revenue. This is not related to disbursements are not related to my. میں پیسے لینے کا انچارج ہوں, آگے ڈسپرس کرنے کا نہیں. نہیں, but who will be the minister concerned جس کو پتا ہوگا فائنینس میں پلاننگ اینڈ I think planning and development کے خسرو اس کے اندر سب سے زیادہ ریلیونٹ ہوئیں گے. اچھا مجھے یہ بتائیے مولا بخش آنٹی صاحب, چلے یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میدان ہے, گھوڑا حاضر ہے, آپ خود دیکھ لیجئے گا, رائٹ فلی سو, دیکھ لیں گے, پتہ لگ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی بھی ہو جائے گا. مگر ان دا مین ٹائم مجھے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو اب احتجاج شروع ہو گیا ہے سڑکوں پہ پی ایم ایل این کا, اور آپ کا ذکر بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ, کچھ تو دھمکیاں ہیں جو اب دینا شروع ہو گئی ہے پی ایم ایل این سڑکوں کے احتجاج کے حوالے سے, پھر کہیں نہ کہیں آپ کے بھی کھاتے کھلے منی لانڈرنگ کے حوالے سے. تو اتنی جو بالکل آپ دونوں بھائی بھائی ہو گئے ہیں, بالکل مجھے لگ رہا ہے ان کی گرفتاری کا دکھ آپ سے, ان سے زیادہ آپ کو ہے. تو اپنے کھاتوں کی وجہ سے یہ, یا خیر ہمیں اپنے کھاتے کا ڈر کم ہے. ایان علی صاحبہ کی بھی بائی دی وے نکل آئے ہیں فیک اکاؤنٹس, اور کوئی بات نہیں. نون لیگ نے بھی زبردستی زور آزما کے دیکھ لیا, ہمیں لے گئے, سالہ سال جیلوں میں رکھا, سالہ سال کے کورٹوں کے حوالے رہے. یہ بھی قسمت آزمائی کر کے دیکھیں, ہمیں سالوں کے بعد شروع ہوئے ہیں. ان پہ تو تنقید ان اداروں کی ابھی بھی شروع ہو گئی ہے. اب جو ہماری محترم و مکرم سپریم کورٹ جو ریمارکس دے رہی ہے, وہ آپ کس کھاتے میں لے جائیں گے آپ کی اعلیٰ حکمرانی کے حوالے سے. میں کہتا ہوں آپ نے بنیادی کس مسئلے کو چھیڑا ہے. آپ اگر گھر اسی میں رہ رہے ہیں, اس کمرے میں نہیں رہ رہے, اس کمرے میں رہ رہے ہیں,
कमरा कौम का मामला नहीं यार अब है। मुझे नहीं समझ आ रही आप कौन सी कश्ती में सवार है, मुझे ये समझ, आप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। ऐसा भी नहीं है। क्यों पंजाब ऐसा- असेंबली में आप ऐसा दिखे नहीं, नहीं, छुप ऐसा गए, नहीं। मगर प्राइम मिनिस्टर के लिए, ऐसा नहीं। सदारती इलेक्शन के लिए उम्मीदवार के लिए मतलब- खुल्लम खुल्ला एक दरार नजर आई हमें। दरार की बात नहीं थी, वो जो उनकी हिकमत है, अभी मुनासिब नहीं मैं उस जमात में बात करूं, लेकिन सीधी क्यों बात है। अभी सर आपकी मुखालिफ जमात ही है ना, या एक भले ही हो गई मुखालिफ है? हो, कोई बात जम तो नहीं हो गए। लेकिन हम जमहूरियत के मामले में मुत्तफिक है और हम कोई इत्तेहाद में नहीं है, लेकिन जहां जहां तो ये जमहूरियत के अंदर इनका सेटअप जो है, आज मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं मैं इनको कहता, पीपीपी का आगे से मेरी ये राय PPM। नहीं, मेरी ये राय आपकी ये राय नहीं है। मुशाहिदुल्लाह खान की जो राय है, मेरी राय नहीं सो है। आप इनके हम साथ कहते कभी हैं- किसी कंटेनर पे नहीं चढ़ेंगे? मियां साहब के जी, नून लीग yes। कंटेनर का हमारा भी प्रोग्राम नहीं है। अभी नहीं है, हो सकता है। ये तो इनके रवैये पे मुनहसर है ना। अच्छा। ये तो इनके फैसलों पे मुनहसर है ना। यही साथ ये रवैये रफीक क्या साहब कर कह रहे हैं। इंशाल्लाह ये बड़ा क्या अच्छा रवैया रहेगा। हो, ये रवैये क्या होंगे? अगर आपको लग गया है जो आज मिनिस्टर साहब है, अगर ये रवैया आप पूरी हुकूमत का है तो जल्दी कंटेनर पे लोगों को चढ़ाएंगे ना आप। आप आप हुकूमत का रवैया बात करना। ये सियासी बहरान बहुत, असल में मसला पता है बल्कि क्या है? इनफैक्ट जी मसला क्या है जल्दी बता। मसला ये है कि ये जैसे जैसे एहतसाब का अमल आगे बढ़ता जा रहा है अब और आप- वो हम अब नहीं आप- बढ़ा अब रहे, आप- अब आप गलत- वो अदलिया बढ़ा आप रही है गलत या कर- वो कोर्ट बढ़ा आप- रही हैं। सर अभी उसका आपको नून नजला लीग है, का आप इन्होंने एहतजाज, गलत गिराना है, आप गलत कर गिराते रहे हैं, कोई बात हैं। मैं भी एक मां साहब अभी आपको नून लीग का एहतजाज मैं भी नजर एक आ रहा है, बात जब में- ज्याला बाहर निकलेगा ना लग समझ मैं भी जाएगी। एक बात तो डीएनए में ही नहीं है एहतजाज। लेकिन मैं हम भी क्या एक बात करें? में कह दूं, हम आपके फैसलों से, सजाओं से, एहतसाब से नहीं डरते हैं। सैफुर रहमान एहतसाब भी हमने देख लिया है, आपका एहतसाब भी देख लिया। हमने कभी लिख के गवर्नमेंट को नहीं दिया हम भाग के जा रहे हैं। हमने नहीं कहा हमें माफ करो, हमने कहा हमें अदालतों में भेजो। लिख हम के देने अदालत से में- मुझे याद आया हम कि अदालत नवाज में शरीफ गए। साहब शरीफ खानदान ने ईसीएल से अपने नाम हमने हटाने हमने पे भी नहीं एक किया, रिक्वेस्ट दी है। हम सामना करेंगे, मगर उससे आपको जो पहले- चाहे जोर आजमाई करके उससे देखेंगे। पहले मैं दिखाना चाहूंगी इमरान खान साहब ने इतवार को कहा कि ये जो शहबाज शरीफ साहब के दिफा कर रहे हैं जो लोग पीएमएलएन के, ये मैं इन सबको पहचान रहा हूं, इनके अपने खाते खुलने वाले हैं इसलिए चिल्ला रहे हैं। एक दफा मुलाहिजा कीजिए खान साहब ने क्या कहा था और आज किस सूरत में धमकी सामने आई। हम कंटेनर पे चढ़ नहीं रहे, तुम चढ़ाना चाहते हो। आमराना रवैया जारी रहा तो फिर सड़कों पे निकल कर एहतजाज करने के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। पकड़ो, तुम पकड़ो, हम तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। कौन इमरान खान तुम्हें और तुम्हारे वजीरों को ये बताता है अगला शिकार कौन है? अगर इमरान खान के नीचे आज नैब होती तो कम से कम 50 लोग जेलों में होते। आज बड़ा जुल्म हुआ शहबाज शरीफ से। मैं उनकी शक्लें देख रहा था, उनमें से मुझे कई वो लोग नजर आ रहे थे जो मुझे पता है उनके कितनी बड़ी अभी उनका भी नाम आने वाला है और इनकी बारी आएगी। ये कान खोल के सुन लो कि एक को तुम्हारे को नहीं मैं छोड़ूंगा। जी जुबैर साहब मुझे बताइए ये धमकी ली जाए, क्या ली जाए कि कंटेनर पे भी चढ़ेंगे और सड़कों पे भी आएंगे? रारा सनाउल्लाह ने कहा, साद रफीक साहब ने कहा, गो कि उनने अपने कबल अज वक्त वो अरेस्ट वारंट जो हैं उनके लिए तो इस्लामाबाद। जी एक मैं शेयर कर सकता हूँ अपना पर्सनल एपिसोड विद रिगार्ड टू ये करप्शन या अकाउंटेबिलिटी जो हमाद कह रहे हैं ना, या इमरान खान के हम पीछे आ रहे हैं। आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर डे टाइम फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस नईमुल हक साहब से। दुरानी नहीं, नईमुल हक साहब से, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और उन्होंने कहा कि आज हम एक इमरान खान बार बार मैं इसे पूछ रहे हैं तो आई एम कॉलिंग यू इन अर्जेंसी, चूँकि आपके बारे में है तो मैं पूछना चाह रहा था। तो वो नंबर्स कुछ टैली नहीं हो रहे थे एंड दे वर टॉकिंग अबाउट अ करप्शन ऑफ 5,000 रुपीज़। 5,000 rupees. Now here is the Prime Minister of the country at daytime 1:30 sitting with his special assistant discussing the accountability process against a former governor for 5,000 rupees. ये मैं आपको on air बता रहा हूँ। अब अगर आपका ये लेवल है, एंड दिस इज मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मैंने नाम भी बता दिया है और ये भी बता दिया कि उनको किसने फीड किया था इंफॉर्मेशन। एक बड़े एक चैनल है, उस उनके मालिक ने आके इमरान खान को बताया था और इमरान खान ने कहा कि इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जाए। अगर आपका ये लेवल है तो फिर आप कहते हैं बहरान कैसे हो गया, फिर आप कहते हैं 5,000 रुपए का लिया क्या था कहाँ वैसे? से नुकसान हो गया करेंसी में और स्टॉक एक्सचेंज में। आपको आपका फोकस ही कहीं और है, आप कहीं और बैठे हुए हैं। आपका वो जो 50 लोग हैं शायद उसमें पता नहीं किस किस का उनको जहन में आ रहा है, बट आई थिंक दे हैव टू लीव द अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस जो भी है। और मुझे तो आप 5,000 हो 2,000 हो जो जहाँ से भी हो मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा।
اور میں تو یہ انفیکٹ وی شوڈ ایک پٹ آن مہینے کے ریکارڈ بعد نا کی اسد ایک عمر صاحب بتا نے رہا ہوں. ان کی ایکسٹینڈڈ مراد کے اوپر سگنیچر کیا کہ بھئی میرا ادھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے, نہ زبیر صاحب نے خود وہ لینے کی بات کی, انہوں نے کہا مجھے خود نہیں چاہیے. ہو سکتا ہے, سو دیر از اے لاٹ آف انٹیگریٹی ہے, بٹ ہو سکتا ہے کہ 5,000 روپے او بھائی مجھے نہیں پتا اور کہ نہیں کچھ ہونا نہیں کرنے کو ابھی دیکھیں میری بات 5,000 روپے پرسو کر رہے ہیں بیٹھ کے. انہوں نے ایک بات, میں ایک منٹ میری بات سنیں, لیٹ می گیٹ بیک ود دی فیکٹس آن دس. میں آپ کی شو میں واپس حماد کبھی یہ بھی کہہ دیتے کہ غلط ہوا. لیٹ می چیک. نہیں مجھے پتہ ہی نہیں, جب کہ مجھے آپ کی سائیڈ آف دی سٹوری پتہ ہے. اور جہاں تک لیول کی بات میں بتاؤں زبیر صاحب, میں میاں صاحبان کو آپ سے پہلے کا جانتا ہوں, لیول کی باتیں نہ کریں. مجھے پتہ ہے کیبنٹ میں کیا باتیں ہوتی تھیں اور کون سے کھانوں کی اشیاء جو تھیں وہ ڈسکس کی جاتی تھیں, اور کون سی بریانیاں وہاں پہ جس کے اوپر کیبنٹ کی میٹنگ چھوڑ کے سارا کچھ پیچھے اس کے چلا جاتا تھا. وہ آپ باتیں چھوڑ دیں لیول کی. لیکن بات یہ ہے کہ لیٹ می گیٹ بیک آن دی فیکٹس آن دس, اور اس کے پیچھے آئی ایم شیور دیر از اے لاجیکل ایکسپلینیشن. ہو سکتا ہے یار زبیر نہیں ایسا ہو سکتا, یہ بھی تو ممکن ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا وہ نواز شریف صاحب نے جو 5,000 ٹیکس ادائیگی کی تھی ابھی بھی اس پہ اٹکے. اچھا مان لیا سپوز کریں کہ میں نے 5,000 روپے بڑے بڑے فریولس کرپشن چارجز سیف الرحمان صاحب نے بھی بنائے ہوئے ہیں سر جی. میں یعنی کہ انہوں نے بنائے تو اب آپ بھی بنائیں گے. ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا جو آپ نے شارٹ چلایا وہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ اگر نیب میرے نیچے ہوتی, یعنی کہ خود انہوں نے تسلیم کیا کہ میرے اس میں نہیں ہے. میں جو سمجھنے سے قاصر ہونا چاہتی ہوں صاحب, میں یہ سمجھنے سے, ایک تو پلیز فالو اپ آن دس, مجھے بتائیے گا جواب دے کے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی, پروڈکشن آرڈرز جاری ہو چکے ہیں, اب اگلے سیشن میں خیر سے شہباز شریف صاحب آئیں گے, اٹینڈ کریں گے, پھر یہ رونا دھونا کس بات کا ہے؟ اب یہ زرداری صاحب بھی کس بات کی حامی بھر رہے ہیں؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ دونوں مل کے کہ ادھر نا احتساب ہو, یا تو امیونٹی دے دیں آپ اپوزیشن لیڈر کو بھی, وہ امیونٹی جو زرداری صاحب نے بھی 5 سال انجوائے کی تھی. ہم ڈر نہیں رہے ہیں, ہم عدالتوں میں جائیں گے, یہ جو قانونی کارروائی پوری کرنا چاہتے ہیں کر دیں. ہم ان کو نہ ہم دھمکی دے رہے ہیں نہ ہم کو ان سے ڈر رہے ہیں. سر میرے بھائی, کل نیشنل اسمبلی کے باہر سارے ایم این ایز بیٹھیں گے, دھرنا کریں گے. اب وہ چند لوگ اپوزیشن لیڈر ہیں, وہ دیکھیں میں ایک بات کروں, وہ احتجاج کس چیز کے خلاف ہے؟ وہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اگر اپوزیشن مل کے کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس میں کیا برائی, کیا استثناء حاصل ہے انہیں؟ استثناء کی تو بات نہیں ہے, لیکن طریقہ کار پہ اگر ان کو اختلاف ہے تو ان کا موقف سن لینا چاہیے نا. وہاں ٹیم بھیجیں, اپنا دوست بھیجیں, ان سے بات کریں, ان کو سمجھایا جا سکتا ہے. اس میں کیا برائی ہے؟ سیاست میں یہ نہیں ہوتا ہے. مگر زبیر صاحب پروڈکشن آرڈرز سیاسی عمل میں کیا نہیں, چھوڑے نا, سیاسی زمانے میں کیا باتیں ہوتی ہیں. اپوزیشن احتجاج کرتی ہے, حکومت لوگ بھیج کے بات کرتی ہے. بات کرنا چاہیے, معلومات لینی چاہیے, مطمئن کرنا چاہیے. اس میں کیا برائی, کیا بات ہے؟ میں تو کہہ رہی ہوں کہ آپ اصل ایشوز پہ بات کریں, مہنگائی پہ بات کریں, یا یہ جو اپنے دوست احباب کو لگا دیا عمران خان صاحب نے, اس پہ بات. زلفی بخاری اسپیشل اسسٹنٹ آن اوورسیز پاکستانی, اون چودھری ایڈوائزر پنجاب چیف منسٹر, نعیم الحق ایڈوائزر پرائم منسٹر آن پولیٹیکل افیئرز, افتخار دورانی اسپیشل اسسٹنٹ, احسن مانی, عاقر خان, اب عثمان ڈار جس کو پی ایم یوتھ پروگرام بنا دیا بلکہ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے. if I'm not wrong, زبیر صاحب, کیا مریم نواز شریف صاحبہ کو اس لیے نہیں ہٹایا تھا کیونکہ وہ ایم این اے نہیں ہے, یا اور ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ نہیں اہل اس کی, پیپرا رولز بھی نہیں ہیں, وائلیٹ ہوئے ہیں, تو آج اس لیے ہٹایا تھا کہ ان کو یہ کہا تھا کہ یہ کون سے میرٹ پروسیس سے یہ شی ہیز بین سلیکٹڈ. جی بالکل, پیپرا رولز بھی فالو آپ کرتے نے ہیں, ایڈورٹائز نہیں کیا, آپ نے کچھ نہیں کیا. جی تو عثمان ڈار کے لیے بھی ایڈورٹائز نہیں کیا کئی پیپرا رولز کے مطابق, نہ وہ ممبر قومی اسمبلی ہیں, تو عثمان ڈار کو کیسے بنا دیا ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کسی گورنمنٹ آرگنائزیشن کا ان کو بنایا گیا ہے, یہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی آرگنائزیشن ہے. پی ایم یوتھ پروگرام ہے. ہاں, تو یہ پولیٹیکل پروگرام ہے. پرائم منسٹر یوتھ لون پروگرام از اے گورنمنٹ جاب, گورنمنٹ اس کی, لیکن ابھی تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں ہے کہ یہ یوتھ لون پروگرام کیا کرے بھائی. انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مجھے لگا دیا گیا ہے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا انہوں نے مانا نہیں ہے عثمان ڈار صاحب. مجھے لگتا ہے خواجہ آصف نے اللہ کا شکر ادا کیے گا, میرا پیچھا تے چھڑے گا. ایک منٹ, اس میں ابھی تک یہ تفصیل سامنے نہیں آئی کہ یہ یوتھ لون پروگرام ہے, اس کے اندر لونز کہاں سے آئیں گے, حکومت کا ہوئے گا, اس میں عثمان ڈار صاحب اگر اس کے ہیڈ کریں گے ان کے کیا اختیارات ہوئیں گے, یہ ساری چیزیں سامنے آنے دیں. اگر کوئی جو ہم کریں گے وہ رول سے مطابق کریں گے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ اگر کوئی ایسی پوسٹ ہے جو جس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ. اچھا, میں ایک حماد سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. حماد سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. احتساب والے کو بھی رولز کے تحت ہٹایا. ادھر جو ایس پی جب کیا لاہور کا معاملہ ہو گیا ہے, میں نہیں لے رہا ہوں درگاہ کا نام ابھی,
اچھا بھی نہیں لگتا, مناسب نہیں ہے. وہ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی سب ایسے پاک پتن کے, ہاں وہ بھی مناسب نہیں ہے. آپ پر ہو گئے ہیں بہت ساری باتیں, لیکن ابھی آپ کے لیے ایک ہی خصوصیت ہے آپ کو, وہ کیا, آپ کو ابھی وہ پورے جو 100 دن نہیں ہوئے ہیں, 100 دن ہو جائیں پھر آپ کو بتائیں گے. دمادم مسکل اندر ہے کیا؟ نہیں ابھی تو ٹائم لگے گا دمادم میں, لیکن آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن احتساب کا عمل پھر بھی نہیں رکے گا. فواد چودھری آج کیا کہہ رہے تھے, جس نیپوٹزم کی بات ہو رہی ہے, جس لیک آف میرٹ کی بات ہو رہی ہے, جو بتایا گیا تھا نئے پاکستان کی ایک خواب دکھایا گیا تھا, بہت سے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ ڈی پی او کیس پاک پتن سے لے کے پھر آئی جی کا تبادلہ کس طرح سے ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, 1 مہینے کے اندر اندر ہو جانا. فواد چودھری کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ملاحظہ کیجئے. آئی جی پنجاب کو تبدیل کیا گیا, الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر غیر قانونی طور کے اوپر ہم سمجھتے ہیں انہوں نے اس کو روکا. ہم نے انہیں خط لکھا ہے اور ہم نے الیکشن کمیشن کو باور کرایا ہے کہ آپ کی طرف سے یہ کہنا کہ یہ تبادلہ جو ہے وہ اس کو روک دیا جائے وہ قانون سے بالاتر ہے, لہٰذا آپ اپنا حکم واپس لیں. اور جو وجہ بنی آئی جی کو ٹرانسفر کرنے کی, وہ وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حکم نامہ جاری کیا جس میں انہوں نے تحریک انصاف کے سربراہ کی حیثیت سے چیف منسٹر پنجاب کو یہ جو ہے وہ کہا کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں, اور چیف منسٹر پنجاب نے اس کے اوپر عمل درآمد کیا. لیکن 10 دن گزرنے کے بعد بھی کوئی کارروائی آئی جی صاحب کی طرف سے اس کے اوپر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پولیس اصلاحات ہیں ان میں یہ ریکوائرمنٹ ہماری تھی کہ سینئر موسٹ آفیسر گریڈ 22 میں آئی جی لگے. پالیسی بنائیں گے, ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ اس پہ عمل درآمد کریں اور آپ کو اس پہ عمل درآمد کرنا ہوگا. اور جو بیوروکریٹ ہمارے ان احکامات کے اوپر, ہمارے اس مینڈیٹ کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں کرے گا, اس کو گھر جانا ہوگا. آئی جی سندھ کے لیے یہ جو جملہ ابھی کہہ رہے ہیں فواد صاحب, یہ آئی جی سندھ کے لیے چیف منسٹر سندھ کہتے رہے, اے ڈی خواجہ کے لیے, ان کے لیے کہتے رہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سینئر افسر جو بھی ترقی یافتہ جو حقیقی وہ آ جائے اور یہ ہمارا اختیار. تب تو آپ نے نہیں مانا تھا, تب تو آپ نے تب بھی غلط تھا. رولنگ آئی تھی آپ کو یاد ہے, انیتا تراب کیس بھی آپ کے سامنے ہے, تب بھی رولنگ آئی تھی, آپ بھی تب غلط ہے, یہ بھی آج غلط ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہم اپنی غلطیوں کی بات بھی کرتے ہیں, کبھی اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرتے جو ماننے جیسی بات ہو, لیکن اپنے لیے وہی اصول ٹھیک کر رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد ڈسکس کرتے ہیں بیوروکریسی کے حوالے سے کیا مشکلات پیش آ رہی ہیں تحریک انصاف کو, اور کیا بات ہو گئی کہ 1 مہینے کے اندر اندر یہ سست بھی نظر آئے, جونیئر بھی نظر آئے, اور پالیسی کے اوپر عمل پیرا بھی نہ نظر آئے. ایک وقفے کے بعد. یس حماد اظہر صاحب, واٹ از گوئنگ آن؟ آئی جی 1 مہینے کے اندر سست بھی ہے, نالائق بھی ہے, عمل پیرا بھی نہیں ہو رہا پالیسی پہ, اور ٹرانسفرز بھی آپ کے مطابق نہیں کر رہا, کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں, ہم ایک ٹرین کے اندر کام کر رہے ہیں, ایک انوائرمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں جہاں پہ پچھلے 30 سال سے کم از کم ایک ہی جماعت صوبہ پنجاب میں برسر اقتدار ہے. بہت سارے بیوروکریٹس ان کے ہاتھ سے گزرے ہیں, انہی کے دور میں ان کی ٹرانسفرز بھی ہوئی ہیں, بھرتیاں بھی شاید ہوئی ہوں, پروموشنز بھی ملی ہیں کی پوسٹ کے اوپر. کچھ مسائل تو اینٹیسپیٹڈ تھے, لیکن یہ بات تو ہے کہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے, محمد طاہر کو آپ نے خود لگایا ہے, تعریفوں کے اس کے پل باندھے, یہ بھی کھاتے میں ڈال دیں پی ایم ایل این کے, تو ہم کسی کے پیٹ میں جا کے تو نہیں نہ دیکھ سکتے کہ وہ بھائی کیا کرے گا. ہم تو جب وہ بندہ آن دا جاب آئے گا تو تب ہی ہمیں پتہ لگے گا. لیکن میں جو ایک اس سے بنیادی بات, اس سے لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک, میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل گورنمنٹ کا اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا یہ پروگیٹو ہوتا ہے کہ جو بیوروکریسی ہے وہ اس کی پالیسیز کے اوپر عمل پیرا ہوئے, اور اگر وہ نہیں ہوتی تو یہ بھی پولیٹیکل پالیسی بھی تو واضح نہیں کرتے. آپ کی پالیسی کیا ہے جس کے اوپر وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا ہے کہ جو ڈے ٹو ڈے رننگ افیئرز ہیں پنجاب کے اندر, اس کے اندر انہیں دقت آ رہی ہو, آرڈرز کو. آپ کی پالیسی آئین اور قانون کے تصادم میں تو نہیں ہو سکتی نا؟ نہیں, بالکل نہیں ہو سکتی. تو ایسی کون سی پالیسی ہے اس کو بھی تو واضح کریں, بیکاز سر آپ کو ریٹن دینا ہے, ورنہ دس ول بی کنٹیسٹڈ ان سپریم کورٹ. اگر اب میں بھی دیکھیں نا, میں بھی ایک وزیر ہوں, میرے اگر روزمرہ کے جو افیئرز ہیں اگر ان کے اندر مجھے کوئی انیفیشنسی نظر آتی ہے, مجھے کوئی سلو پروسیس نظر آتا ہے, یا مجھے کوئی ڈیلیبریٹ ڈسرپشن نظر آتی ہے, تو میری بھی کوشش ہوئے گی کہ یار میں فلانے افسر کو ہٹا کے اس کی جگہ کو بہتر ایفیشینٹ افسر لے کے آؤں. تو مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیوں پولیٹیکل اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا جو پروگیٹو ہے اس کو کوسچن کیا جا رہا ہے. یہی حق اگر صوبہ سندھ استعمال کر رہا تھا تب آپ کو آپ کے قائد کو اعتراض تھا.
کہ وہ حق صوبائی حکومت کا ہے، جس کو چاہے رکھتی، تب آپ نے تو ٹانگ اڑا کے بیٹھے تھے. آج کیا ہو گیا ہے؟ ٹو بگن وتھ پولیس آرڈرز کی خلاف ورزی کی جب ان نے جونیئر بندہ لگایا. ٹو بگن وتھ اوکے نا. آپ کا مہر لاکھ صاحب سب سے سینئر تھے جنہوں نے آپ کے خلاف ابھی رپورٹ دبنگ سی لکھ کے دی ہے نا آپ کے مانیکا کیس کے اندر. میں اس چیز کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتا. جس کے اوپر چیف منسٹر کی بھی چیخیں نکل آئیں. نہیں، میری بات سنیں. آپ نے جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے جو بھی کرنا ہے پروسیجر، رول، آئین اور کانسٹیٹیوشن کے اندر رکھ کے کرنا ہے. اگر کوئی ہمارا ریپرزینٹیٹیو، کوئی کسی صوبے میں وزیر، کوئی کسی صوبے میں ہمارا آپریٹو پروسیجر کو وائلیٹ کرتا ہے تو بالکل وہ غلط کرتا ہے. اور وہاں پہ آپ ابھی بھی معیاری اور غیر سیاسی پلیس کی راستے کے اندر ابھی بھی اسی راستے پہ گامزن ہے کہ اس کو یقینی بنانا ہے. اسی لیے آئی جی پولیس ریفارمز کو ہم نے انشور کرنا ہے. اور دورانی صاحب کا استعفیٰ منظور کرنے والے ہیں کہ نہیں سر؟ اس کے بارے میں مجھے ابھی نہیں پتا کہ خان صاحب نے کوئی ڈیسیجن لیا ہے. ایک وزیر آپ کا کہتا ہے ان کا پیٹ خراب نہیں ہے. اب آپ نے پیٹ کی بات کی نا، طبیعت خراب ہے. دوسرے والے کہتے ہیں کہ نہیں وہ کچھ ایشوز بن رہے تھے. اصل کہانی میں بتا دیتی ہوں سر. انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور مسودہ تیار کیا ہے جو انشاءاللہ 1-2 دنوں میں ہم بھی شیئر کریں گے، شاید کل ہی کر دیں. وہ مسودہ آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے سر. اس کے اندر کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے آپ کے چیف منسٹر کی یا کسی کی. نہیں، میرا نہیں خیال انہوں نے کہا تھینک یو ویری کوئی مچ. ایسا مسودہ ہے تو یہ مسودہ تو آلریڈی ہمارے منشور کے اندر موجود ہے. طاہر خان نے بھی یہ کہا تھا میں نے پولیس چلانی ہے، آپ کے کہنے پہ دورانی صاحب کوئی ایسا مسودہ لا رہے ہیں جو ہمارے منشور کے عین مطابق ہے تو مہر فرینکلی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ سے کوئی اختلافات کی وجہ. مگر یہ مسودہ تو سر یہی بات بتائی جا رہی ہے قابل قبول نہیں تھا آپ کے لیے. بٹ لیٹس گیٹ دا مسودہ آؤٹ. اور یہ بھی 2-3 دن میں پتہ لگ جائے گا کہ ان کی بھی طبیعت، زبیر صاحب 1 مہینے پہلے سازگار تھی، اچھی تھی. 1 مہینے میں ناصر دورانی صاحب کی بھی طبیعت خراب ہو گئی ہے، محمد طاہر صاحب کے بھی پیٹ میں درد ہو گئی ہے بقول حماد صاحب. تو پیٹ کی درد کی بات نہیں کی، آپ نے کی ہے یہ. سر پیٹ کا ہمیں نہیں پتا تھا نا سر. ہاں میں اگر ایک چیز کہہ دوں، دیکھیں ایک طرف عثمان بزدار صاحب ہیں، دوسری طرف آئی جی صاحب ہیں. میرا خیال ہے آپ پاکستان میں 20 کروڑ لوگوں کو چوائس دے دیں کہ who would they believe in terms of competence. اور اگر عثمان بزدار صاحب الزام لگا رہے ہیں کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں آئی جی صاحب، کیونکہ ان کا ہی کام نہیں کر رہے نا یا جو بھی ہے، تو I'll rather trust the IG. Usman Buzdar is the most incompetent, inefficient, mediocre person who has been appointed thrust on us as the chief minister. This is very unfair. یار پلیز میری بات سنیں. آپ بول رہے تھے ان کے دور میں حمزہ شہباز کو سارے بیوروکریٹس جا کے رپورٹ کرتے تھے. اس کی کمپٹنس کے بارے میں تو انہوں نے کبھی ایسے سوالات نہیں اٹھائے. نہیں، دس از رانگ. آپ ایک شریف آدمی کے بارے میں ایسا سب مہر یہ کیا طریقہ ہے؟ میری باری نہیں آتی ہے سر. آپ کو میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا ہمبلنس کے ساتھ اور آپ کو تھوڑا سا یہی ہم ایک سیکنڈ چیف جسٹس پاکستان نے بھی کچھ ایسے ریمارکس دیے ہیں. وہ ایک لیگل ایشو ہے. دیکھیں لیگل ایشوز کے اندر رولنگز آتی ہیں. لیگل ایشوز کے اندر جب چیف جسٹس کے سامنے جاتے ہیں جب جاتے ہیں تو بڑا کچھ وہاں پہ کہا جاتا ہے، کھچائی بھی ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن زبیر صاحب، آئی ایم سوری، نہیں، زبیر صاحب از ناٹ دی چیف جسٹس آف پاکستان. ٹھیک ہے. اور ان کی اپنی جماعت میں جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں جن کو بیوروکریٹس رپورٹ کرتے تھے، جن کی کمپیٹنس صرف یہ تھی کہ وہ ان کے نام کے اینڈ میں شریف لگتا تھا. اور ایک دفعہ زبیر صاحب کو اندر نہیں جانے دیا گیا. مجھے وہ بھی یاد ہے، یہ گورنر تھے، ان کو گیٹ کے باہر روک لیا گیا تھا. بات تو کرنے دیں. نہیں، انہوں نے بات غلط کی. کیسی بات کر رہی ہیں؟ ان کی مرضی وہ جو بات کریں ان کو کرنے تو دیجیے. میں نہیں کر سکتا. ان کی ٹائپ پہ نہیں، پھر اپنے موقع پہ. جی I think we are all decent people and let's talk on our time. آپ بالکل اعتراض کر سکتے ہیں، آپ کی باری آئے گی، بالکل آپ بوچھاڑ کر دینا میرے پر. میں صرف یہ کہہ رہا تھا، میرے نزدیک عثمان بزدار، اور میرے نزدیک نہیں، میرا خیال ہے میجورٹی آف پاکستانیز کے نزدیک وہ انکمپیٹنٹ ہیں. ان کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ میڈیوکر ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا میں نے تو سنا ہی نہیں ہے ان کو. میرا خیال ہے 20 کروڑ میں سے 99% پاکستانیز نے تو ان کو سنا ہی نہیں ہے کہ وہ کام کیا کرتے ہیں. تو ایک میری بات سن لیں ہمت سے، ابھی آپ کے کافی ٹائم رہتا ہے، اب بات سنیں. تو 4-6 مہینے جو بھی آپ کے رہتے ہیں، ابھی آپ انتظار کریں. آپ کو یہ ایز اے گورنمنٹ منسٹر آپ کو سننا پڑے گا. 5 سال رہتے ہیں سر، 4-6 مہینے کیوں کہہ رہے ہیں زبیر صاحب؟ دیکھنے پہ یہ سیلف ڈسٹرکٹیو موڈ میں جس میں ہیں، اس میں یہ وہ کہہ رہے ہیں نئے پاکستان میں خواب دیکھ سکتے ہیں. اوکے. لیکن میں یہ صرف کہوں گا کہ اس حماد کے لیے میں یہ نہیں کہوں گا، حماد کے لیے میں اس لیے نہیں کہوں گا، حالانکہ ہی از آلسو فرسٹ ٹائم منسٹر. بٹ 1-2 منٹ میں بندہ دیکھتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، ریزننگ ہے. آئی کین ڈیفر ود ہز ریزننگ. Absolutely. Quickly, sir, I have to wrap up. اچھا، مجھے پلیز کرنے دیں. دیکھیں کہ میرے انہوں نے چیف منسٹر کے بارے میں کہا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کامنٹس دینا
पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में जो इस वक्त एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे मौजूद हैं, वो एक और नहीं, आप उनकी चले आप उनकी इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन कर लें अगर आपको कोई स्कैंडल आपके सामने आता है, रहनुमाई के लिए, लेकिन किसी की रहनुमाई के लिए पर्सनैलिटी के ऊपर खान साहब की तकरीरें सुने, तकरीरें वो क्या क्या कह रहनुमाई सकते के हैं, लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए वो क्या आप सही कह रहे हैं, लानत आप सही कह रहे हैं, पार्लियामेंट पर किधर गई है डिसेंसी जुबैर साहब, वेयर इज द डिसेंसी, यू आर इंटरप्टिंग मी, ऐसा ही कहा उन्होंने, ऊपर से भाई मैंने कहा इनकॉम्पिटेंट है, मीडियोकर हैं, इनएफिशिएंट है, ऊपर से लेके नीचे तक ये जितना शरीफ खानदान इनकी पार्टी पे मुसल्लत है, जो जिसके सामने हाथ बांध यार आप अपने उस्मान बुज़दार की बात करें ना, हमारी तो आप कर लें। इनके कमेंट से ज्यादा सख्त कमेंट दे सकता हूं, लेकिन मैं आउट ऑफ डिसेंसी मैं नहीं दूंगा। थैंक यू फॉर अ वेरी He डिसेंट is पैनल। incompetent, मौलाना बख्शांडी भाई। साहब, जबरदस्ती है, पुलिस आप किसी कह रहे हैं कि वो बरसरे competent है। इक्तदार जमात की नहीं होती, ये सही कहते हैं, सही है ना, सही कहते ये बात समझ रहे हैं? ये नहीं समझे, ये नहीं समझ रहे अभी। नहीं समझेंगे। देखिए मैं बताऊं, अफसरशाही के हवाले से तो थोड़े ही अरसे में इन्होंने मायूस किया है। आवाम की बेहतरी के लिए जो वायदे किए वो उनकी कोई असर नहीं है। उनका ताल्लुक क्या, जैसे मैंने कहा इस घर में रहता हूँ, कमरे से नहीं रहता हूँ, ये छोटी छोटी बातें इन्होंने करके अब, लेकिन मैं अभी इस पे हम हमले आवर नहीं है, हम हाथी लेकर अभी आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। अब आपके भले 100 दिन गुजर जाएं, फिर हम आपसे बताएंगे कि सोना नया नया आया ही, कि फिर बात करेंगे। तो फिर क्या होता भाई है? चलिए, इजाजत दे दीजिए। जियाला परफॉर्मेंस देखनी है तो सिंध का एक दौरा कर लें, कुछ कहने की बहुत-बहुत जरूरत नहीं। शुक्रिया। नया नया आया ही सोनिया।